सूरत निसा आयत नंबर 148। ला युहिब्बुल्लाहु अल-जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह बुरी बात के साथ आवाज़ बुलंद करना पसंद नहीं करता मगर जिस पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह हमेशा से सब कुछ सुनने वाला भी है और सब कुछ जानने वाला भी है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसे नापसंदीदा अमाल का जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह के यहाँ ये अमल नापसंदीदा हैं, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि अल्लाह बुरी बात के साथ आवाज़ बुलंद करना पसंद नहीं करता। यानी इंसान अपनी ज़ुबान से बुरी बातें बयान करता है तो अल्लाह को ये पसंद नहीं आती। बुरी बातें ज़ुबान से कौन सी हैं? चुगली करना, गीबत करना, झूठ बोलना, लानतान करना, ख्वाह किसी को बद्दुआ देना, बदजुबानी करना, फिस्को फजूर की बातें करना, यानी जब बात ही नहीं है बात को बेलगाम बढ़ाते चले जाना। यानी बदजुबानी से मुराद क्या है कि जो लफ्ज़ उसको नापसंद है या जो लफ्ज़ वो अपने लिए नापसंद करता हो दूसरों के लिए बोलना। ये अमल ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अब ये अमल अल्लाह को जब पसंद नहीं है तो क्या ये मोमिन करेगा? मोमिन तो वो होता है ना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात को मानने वाला है। अब जब अल्लाह को ये बातें पसंद नहीं है तो ये अमल मोमिन का नहीं हो सकता। ये अमल किसके हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो अल्लाह को काम पसंद नहीं है, अगर वो इंसान खुद वो कामों को करता है तो वो मोमिन नहीं बल्कि मुनाफिक है। यानी इन कामों में से अगर हम कोई भी काम करेंगे तो हम मोमिन की कैटेगरी से निकालकर मुनाफिक की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये अमल मोमिन को ज़ेब नहीं देते बल्कि ये अमल मुनाफिक के हैं कि ज़ुबान से जब भी बोलता है तो बदजुबानी करता है, फिस्को फजूर की बातें करता है, गाली गलौज कहता है, बुरे बुरे लक़ब देता है। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मोमिन नहीं करता, बल्कि अल्लाह को जब पसंद नहीं है तो मोमिन कभी अपनी ज़ुबान पर इन बातों को लाता ही नहीं है। लेकिन इन बातों से मुस्तशना यानी मुनाफिक वो नहीं होगा जिसके ऊपर कोई ज्यादती करे और ज्यादती के नतीजे में वो उतनी ही उसके साथ ज्यादती करता है तो फिर उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। यानी अगर कोई आपके साथ आपका कोई मामला नहीं है, आपका कोई बात भी नहीं है, वो आपको आकर गाली गलौज दे देता है, तो आप अगर उसको गाली गलौज के नतीजे में कोई भी बात बदजुबानी की आपकी ज़ुबान से निकल आती है तो आप कौन हो जाएंगे उस वक्त? इल्ला मन ज़ुलिम, कि आप पर क्या हुआ था? जिसने आपको गाली गलौज दी, हालांकि आपने कुछ भी नहीं किया था, आपका कोई कसूर भी नहीं था, उसने आपके फौरन आपको गाली गलौज देना शुरू कर दिया तो आप पर क्या हुआ है? जुल्म हुआ है। और इस जुल्म के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है कि अगर इस जुल्म के नतीजे में तुम्हारी ज़ुबान से भी कोई ऐसे कलमात निकल आते हैं जितने कलमात उसने अदा किए हैं तो फिर उसके ऊपर आपको पकड़ नहीं होगी, आप अगर उतने अल्फाज कह देते हैं। लेकिन अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात के हवाले से बात करते हुए मजीद फरमा दिया, वो हम अगली आयत में देखेंगे। लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला कहता है अल्लाह दोनों की बातों को क्या कह रहा है? सुन भी रहा है और जानता भी है। हम नहीं जानते कि हमारे साथ कितनी ज्यादती हुई या वो हमने उसके साथ कितनी ज्यादती की। अल्लाह कहता है कि मैं सुन रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, मैं जान भी रहा हूँ कि अगर उसने एक बात की थी तो तुमने क्या कही? दो बातें कर दी हैं। तो तुमने क्या किया? दो बातें करने की वजह से तुमने जुल्म और भी उसके ऊपर बढ़ा दिया। उसने एक बात का जुल्म किया था, तुमने क्या किया? दो बातों का जुल्म कर दिया। तो अल्लाह कहता है मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मीज़ान किसने तोलना है? अल्लाह तबारक व तआला ने। इसी तरह हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों गालियां बकने वाले जो कुछ कहते हैं उसका गुनाह इन दोनों से इब्तदा करने वाले पे है जब तक कि मजलूम ज्यादती ना करे। ज्यादती क्या है? यानी उससे ज्यादा ना बोले। अगर उसने कहा है एक लफ्ज और आपने दो बोले हैं तो फिर आप ज्यादती कर रहे हैं। अगर उसने एक लफ्ज बोला है, आपने भी एक लफ्ज बोला है, तो दोनों यानी आपके एक लफ्ज बोलने का गुनाह भी किसको होगा? उसी को जिसने इब्तदा की। ना वो इब्तदा करता ना आप वो लफ्ज बोलते। अगर आपने उसके जवाब में एक की बजाय दो तीन जवाब दे दिए तो फिर ज्यादती कौन कर रहा है? पहले वाला नहीं कर रहा, फिर आप ज्यादती कर रहे हैं।
اگر آپ نے اتنی ہی بات کی ہے تو پھر زیادتی کس نے کی ہے؟ پہلے والے نے کی ہے. تو دونوں کا گناہ کس کو ہوگا؟ پہلے والے کو گناہ ہوگا جس نے اس کام کی ابتدا کی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ اپنے ہمسائے کی شکایت کر رہا تھا. آپ نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو. لیکن پھر وہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ 2-3 بار آتا رہا اور آ کر کہا اللہ کے نبی میرا ہمسایہ مجھے تکلیف دیتا ہے، ہمسائے کی شکایت کر رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری بار جا اپنا سامان راستے میں ڈال کر بیٹھ جا. اور اس نے اپنا مال اپنا سامان سارا راستے میں ڈال دیا. لوگ اس سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، یعنی راستے میں جو سامان ڈال کے بیٹھا ہوا تھا اب گزرنے والے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تم نے ایسے سامان کیوں بکھیرا ہوا ہے راستے میں؟ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ہمسایہ میرا جو ہے بدسلوکی کرتا ہے. تو لوگ اس ہمسائے کو کیا کرنے لگے؟ لعنت ملامت کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے. اللہ کے ساتھ ایسا، اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے اور ایسا کرے. اب جب ہمسایہ کو پتا چلا کہ لوگ سارے مجھے لعنت ملامت کر رہے ہیں تو وہ ہمسایہ اس کے پاس آیا، آ کر کہا اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنے گھر جاؤ، آج کے بعد میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا. یعنی بعض اوقات انسان کو زبان سے بات سمجھ نہیں آتی، کس سے آتی ہے؟ سامنے جب اس نے عمل کر کے دکھا دیا. پہلے تو اس نے ہمسایہ کو بھی روکا ہوگا، پھر جا کے نبی کو شکایت کی ہے. اگر نبی کو شکایت کرنے کے بعد پہلے نبی نے کیا کہا؟ جاؤ صبر کرو. لیکن جو 2-3 بار اس کے ساتھ ایسا ہوا اور اس نے آ کر تیسری بار جب یہ بات کی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جاؤ اپنا سامان راستے میں ڈال کر بیٹھ جاؤ. لوگ جب پوچھتے تو اس نے ہمسایہ کے بارے میں بتایا. اب لوگ ہمسایہ کو لعنت ملامت کرنے لگے تو اسے یہ فیلنگ ہوئی کہ پہلے تو میں ایک کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، اب میرے ساتھ تو بہت سے لوگ زیادتی کر رہے ہیں. تو اس نے اپنے گناہ کی، اپنی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں کوئی بھی ناپسندیدہ بات نہیں کروں گا، نہ ہی تمہاری طرف ناپسندیدہ سلوک کے ساتھ کوئی معاملہ کروں گا. اپنا سامان اٹھا کر اپنے گھر چلے جاؤ. تو یہ کیا ہوا کہ جب اس نے زیادتی کی تھی تو اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی. اگر وہ اس کے ساتھ زیادتی نہ کرتا تو وہ اپنا سامان لے کر راستے میں نہ بیٹھتا. تو ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ خود سے زیادتی نہ کریں، نہ زبان کے ساتھ، نہ ہاتھ کے ساتھ، نہ عمل کے ساتھ، نہ فعل کے ساتھ، کسی بھی طریقے سے ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی جس پر زیادتی ہوئی ہے اس کو کہا تو دیا گیا ہے کہ اگر وہ زیادتی کرنے والا تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اتنی زیادتی اس سے ساتھ کر سکتے ہو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنا بدلہ نہ لے بلکہ افضل اور بہتر بات کیا ہے کہ وہ صبر کر جائے، اس سے معاف کر دے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کر بھی دیا ہے، کوئی شرارت کر بھی دی ہے، کوئی زیادتی کر بھی دی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہتر چیز کیا ہے تمہارے لیے کہ تم اسے معاف کر دو، اس کے ساتھ دوبارہ اسی طرح بدلہ نہ لو. کیونکہ اگر تم اسے معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کر دی کہ تم لوگوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ہمارے بھی تو کتنے گناہ ہیں، ہم نے بھی تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں. اگر میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ لوگوں کو معاف کرنا ہوگا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. یعنی اگر ہماری کسی کو ہم معاف کر رہے ہیں تو ہماری عزت میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا. وہ شخص خود بھی سوچے گا میں نے تو اس کے ساتھ زیادتی کی لیکن دیکھو پھر بھی اس نے مجھے کیا کیا؟ معاف کر دیا. تو اس کے دل میں آپ کے لیے کیا آ جائے گا؟ عزت آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سربلندی عطا فرما دے گا. یعنی ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم بلند ہو جائیں، ہمارا مقام بلند ہو جائے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ عاجزی. یعنی غلطی ہے یا نہیں ہے جھک جائیں. عاجزی کیا ہے؟ جھک جائیں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں سربلندیاں عطا کرے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن عمر نے یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کر لے گا، پھر اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا
اور اسے مخلوق سے چھپا لے گا اور فرمائے گا کیا تو فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر اللہ پوچھے گا کیا تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ اعتراف کرے گا ہاں۔ اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کا اعتراف کرا لے گا اور وہ شخص دل میں خیال کرے گا کہ آج تو میرے اتنے گناہ اللہ نے بتا دیے ہیں، آج تو میں بخشا ہوا نہیں ہوں، یعنی اب تو میں مارا گیا، اب تو میرا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا اور آج بھی میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی اور اس کے گناہوں کو اس سے معاف کر دیا جائے گا۔ کیوں معاف کیا گیا؟ حالانکہ قیامت کا دن ہے، سامنے جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو کیا کر سکتا تھا؟ جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا، اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، کر سکتا تھا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے معافی کس بات پہ دی ہے؟ اس کے سچ بولنے پر اس کو معافی دے دی۔ تو ہم سے زیادتی ہو جاتی ہے، غلط کام ہو جاتا ہے، ہم اس غلط کام کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اور جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جب ہمارے جس کے ساتھ وہ معاملہ تھا، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارا نقصان ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس غلطی کا کیا کرنا ہے؟ اعتراف کر لینا ہے، اقرار کر لینا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب جس کی غلطی، جس کا معاملہ آپ نے جس کے ساتھ غلط کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ ڈال دے گا، کیا ڈال دے گا؟ کہ دیکھو اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے تو وہ سزا اسے نہیں دے گا، بچ جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود اسے جہنم سے بچا لیا نا۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ کیوں بھیج رہا ہے؟ صرف گناہوں کے اعتراف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو کبھی بھی گناہ ہو جائے تو یہ نہ کہیں کہ کیا ہوا، لوگ بھی گناہ کرتے ہیں، میں نے کر لیا۔ نہیں، گناہ کر کے اعتراف کرنا، ہاں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو میں نے کرنا نہیں تھا، یہ چیز ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہ گئی تو انشاءاللہ آخرت میں بھی یہ رہ جائے گی۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کر لیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پچھلی آیتوں میں، 2 آیتوں میں کن کا ذکر تھا؟ منافق کے کردار کا ذکر تھا کہ منافق کیا کرتا ہے؟ جھوٹی بات کرتا ہے، جھوٹی بات کر کے معاف بھی نہیں کرتا بلکہ زیادتی بھی کر لیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، فحش باتیں کرتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی سرزنش کیا، انہیں ڈانٹا ہے۔ کس بات کے اوپر ڈانٹا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودی کیا کرتے تھے، نصارہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ کیسا کفر کرتے تھے؟ بعض رسولوں پر ایمان لے آتے تھے، بعض کا انکار کر دیتے تھے۔ اب آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں جو شخص، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو ان میں سے لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بنی اسرائیل جو بنے تھے، ان کے ہاں اس سے پہلا کون سا نبی تھا؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، وہ ان کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے۔ اب جب نبی محمد رسول اللہ آئے تو انہیں نہیں مانا، ان کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ ہی ہیں جو بعض نبیوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ اب جو بعض نبیوں کو مانتا ہے، آٹومیٹکلی اس کے ذہن میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سارے نبی کس نے بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ بھی اللہ کی طرف سے نبی تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے نبی ہے۔ اب اسے چاہیے کیا تھا کہ وہ ان نبیوں پر، سارے نبیوں پر ایمان لے آتا۔ ہم مانتے ہیں نا سارے نبیوں کو کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ہم کسی کا انکار تو نہیں کرتے نا۔ تو انہیں بھی چاہیے تھا کہ انکار نہ کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صرف اپنی چاہت، اپنی خواہش کے مطابق جس نبی کو چاہا تو مان لیا اور جس نبی کو چاہا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اس آیت میں اسی بات کا ذکر ہے کہ وہ صرف اپنے مفاد کے لیے کسی نبی پر ایمان لے آتے تھے تو کسی نبی کا انکار کر دیتے تھے۔ تو کسی نبی پر ایمان لانا اور کسی کا انکار کر دینا اللہ کے ہاں قابل قبول بات نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرشتوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ ایمان باللہ میں یہی آتا ہے نا کہ ایمان کی کتنی صفتیں ہیں؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ اب ہم ایک کتاب کو نہیں مانتے، ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں کہ تورات بھی
اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، حضرت آدم بھی اللہ کے پیغمبر تھے، عیسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، موسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، ابراہیم بھی اللہ کے پیغمبر تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لیکن جو کہے کہ ایک کو مانتا ہوں ایک کو چھوڑ دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک کو مان رہا ہے وہ ایمان لانے کی وجہ سے نہیں مان رہا، صرف اپنے مفاد کی وجہ سے ایمان لے آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے، کون لوگ ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ حقیقی کافر ہیں، سچے کافر یہی ہیں جو کچھ کو مان لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں۔ تو وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے، وہ حقیقی کافر ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے درمیان کوئی راستہ بنا دے۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی نبی ہے اور تو چاہتا ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں تو تو ایسا کر جیسے موسیٰ پر ایک ہی وقت میں تورات کے صحیفے ایک ہی وقت میں لے کر آئے تھے۔ کوہ طور پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے واپسی پر ان کو کیا دی تھی؟ تختیاں دی تھیں، یعنی وہ تختیوں پہ کیا لکھی ہوئی تھی؟ تورات لکھی ہوئی تھی۔ تو ایک ہی وقت میں پوری کتاب نازل ہو گئی تھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اگر تو بھی نبی ہے تو ایک ہی وقت میں پوری کتاب نازل کر کے لیا، یعنی اللہ ایک ہی وقت میں تجھ پر پوری کتاب نازل کر دے اور تو لے آ تو ہم تجھے نبی مان لیں گے، اگر ایسا نہیں کرتا تو ہم تجھے نبی نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور کچھ بھی ان کا نہیں ہے۔ آگے آیتوں میں بھی انہی باتوں کا ذکر ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی، یعنی یہ نہیں کہا یہ میرا نبی ہے اور یہ میرا نبی نہیں ہے۔ تفریق کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں۔ انہوں نے سارے نبیوں پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہیں ان قریب میں اجر دوں گا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ انہیں ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور ان پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایک رسول پر ایمان لانا اور دوسرے کا انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ حقیقی کافر ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو سارے نبیوں پر ایمان لے آتا ہے، کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتا کہ یہ میرا نبی ہے یہ میرا نبی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں سارے نبی اللہ کے ہیں اور ہمارا سب پر ایمان ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہی لوگ کیا ہیں؟ ان کو اللہ اجر دے گا اور انہیں بخشے گا بھی صحیح اور ان پر رحم بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اہل کتاب کس کا لقب ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ یہود و نصارہ کو اللہ مخاطب کرتا ہے، کبھی یہود و نصارہ کے ساتھ، تو زیادہ تر اللہ نے کس سے مخاطب کیا؟ اہل کتاب، کتاب کو پڑھنے والے لوگ۔ تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتارے، سو وہ تو موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں، یعنی وہی کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کی طرح تو بھی ایک ہی وقت میں کتاب لے آ۔ تو اے نبی، تیرے سے یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں، تیرے سے پہلے انہی لوگوں نے موسیٰ سے کون سا مطالبہ کیا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ، کہ ہم جہرتاً، ہم اللہ کو ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ تو ایسے اعتراضات کرتے ہیں اور ایسی باتیں مانگتے ہیں، ایسے معجزے مانگتے ہیں جو کہ ہونا ہی نہیں۔ اب تمہارے لیے معجزہ مانگ رہے ہیں کہ پوری کتاب لے آؤ، جبکہ موسیٰ کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہاں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تو اپنے ساتھ اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو بھی لے کر گئے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کو ظاہری طور پر دیکھیں گے تو تم پر ایمان لائیں گے، اگر ہم اللہ کو ظاہری طور پر نہیں دیکھتے تو ہم تیرا انکار کر دیں گے۔ کوہ طور پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اللہ نے ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر بجلی کی کڑک بھیج دی، جس سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ اللہ نے کیا کیا؟ انہیں مار ڈالا، ہلاک کر دیا۔ پھر سب کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان پر رحم کرتے ہوئے انہیں زندہ کیا۔ اللہ نے دنیا میں ہی زندگی مارنے کے بعد زندہ کرنے کے لیے کئی مثالیں دی ہیں۔
اسی طرح سورت بقرہ میں بھی آتا ہے کہ ایک پیغمبر کا معاملہ تھا، اس نے کہا کہ اللہ تو مردہ کو کیسے زندہ کرے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے انہیں کیا کیا تھا، ایک لمبے ٹائم تک ان کے گدھے کو، ان کو سب کو سلا دیا تھا، اور جب دوبارہ اٹھایا تھا تو گدھے کو نہ پایا، لیکن جب گدھا نظر آیا تو اس کے اوپر کھانا بھی ویسے کا ویسا فریش موجود تھا، اور انہیں دوبارہ زندہ کیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا 4 پرندے لو، ان کو مختلف پہاڑوں کے اوپر ذبح کر کے رکھ دو، ان کے ایک جگہ پر ایک چیز، دوسری چیز دوسری جگہ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ دوبارہ تمہارے سامنے پورا کا پورا پرندہ بن کر ظاہر ہو جائے گا۔ اسی طرح سورۃ کہف میں آتا ہے کہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے، باقی سارے کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غار کے اندر پناہ انہوں نے لی، غار کے اندر وہ کتنے عرصے تک سوئے رہے، پھر اللہ نے دوبارہ انہیں زندہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جس وقت زندہ ہوئے تو اس وقت کیا ہو گیا تھا، پورے لوگ ایمان والے بن چکے تھے۔ پھر دوبارہ زندہ کرنے کے بعد دوبارہ انہیں موت بھی دے دی تھی، یعنی وہ زیادہ ٹائم زندہ نہیں رہے تھے، تھوڑا ٹائم رہے تھے۔ اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ موسیٰ کے ساتھ جو کوہ طور پر جانے والے لوگ تھے، تقریباً 70 کے قریب یہ لوگ تھے، ان سب نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرک یعنی بجلی کی کرک بھیجی، جیسے بجلی چمکتی ہے، اس کے ساتھ ہی یہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ نے ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، یعنی یہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، اور پھر یہ دوبارہ اپنی قوم میں بھی آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو قوم میں آنے کے بعد یعنی یہ زندگی گزاری بھی تھی، یہ نہیں ہے کہ مردہ ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے زندہ کیا تھا جیسے کہف والوں کو، اصحاب کہف والوں کو کیا تھا، نہیں، بلکہ یہ دوبارہ واپس آئے تھے اپنی قوم میں اور زندہ بھی رہے، اور دوبارہ پھر ان کو ان کے ٹائم پر موت آئی۔ لیکن یہ صرف ہلاک کرنا کیسے تھا، ان کے غلط مطالبے کی وجہ سے، کہ انہوں نے غلط مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیلوں نے بچھڑا بنا کر، مٹی کا بچھڑے کی شکل بنا کر اس کے اندر آواز بھی پیدا کر دی، اور فرمایا کہ یہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، یعنی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر پرستش بھی کی۔ اور جب موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے، انہیں دوبارہ توحید کی دعوت دی، اور ان کے شرک کے حوالے سے ان کی سرزنش کی، انہیں ڈانٹا، تو یہ دوبارہ انہوں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ یعنی اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا مقصد کیا تھا، تسلی دینا کہ یہ وہ قوم ہے جو موسیٰ سے ایسے ایسے مطالبے بھی کر چکی ہے، تو آپ کیا کیجئے، تسلی رکھیے، آپ سے تو صرف یہ کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ آپ سے پہلے تو انہوں نے بڑے بڑے مطالبے اور بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی زیادتیاں، کہ بنی اسرائیل نے مزید کیا زیادتیاں کی ہیں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان پر پہاڑ کو ان کا پختہ عہد لینے کے ساتھ اٹھا کھڑا کیا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن اور تیسری چیز وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط پختہ عہد لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ 3 باتوں کے اوپر پختہ عہد لیا تھا کہ تم ایسے کام نہیں کرو گے۔ ان میں سب سے پہلا کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تورات کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے تم اس کے اوپر عمل کرو گے، لیکن انہوں نے وعدہ کرنے کے باوجود بھی کیا کیا، وعدے کو توڑ ڈالا، اور شریعت کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کرنے کی بجائے اس میں انحراف یعنی تبدیلیاں کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے سرزنش کے طور پر کیا سزا دی انہیں، کہ ان کے سروں پر پہاڑ کو اس طرح بلند کر دیا، اور کہ انہیں لگتا تھا کہ ابھی پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا۔ یہ جو بات ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا، تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر اس قدر بلند ہو گیا تھا کہ وہ ایسے فیل ہوتا تھا کہ ابھی ان کے اوپر گر جائے گا۔ پھر انہوں نے جب اس طرح سے کیفیت کو دیکھا تو معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے انہیں معاف کر دیا، ان کے گناہ کی توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ معاملہ دور کر دیا، پہاڑ کو حکم دیا، دوبارہ وہ سیدھا ہو گیا، یعنی گرنے کی کنڈیشن سے ہٹ کر وہ دوبارہ اپنی جگہ پر ہو گیا۔ اسی طرح دوسری حرکت انہوں نے کیا کی تھی کہ جب انہیں شہر میں داخل کرتے ہوئے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ تم جب شہر میں داخل ہونا تو دروازے میں سے گزرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے سجدہ کرنے کی بجائے کیا کیا، کوہلوں یعنی
سرینیوں کے بل پیچھے بیٹھ کر اس طرح سے گزرے، یعنی یہاں بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کی دوسری نافرمانی تھی جو انہوں نے اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا تھا۔ پھر تیسری نافرمانی کیا کی تھی کہ ان سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے، وعدہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کیا، تو یہ بھی انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا۔ تو انہی عہدوں کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے اللہ کی آیات کا کفر کرنے اور ان کے انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے۔ یعنی اب یہودیوں کے مزید گناہوں کا ارتکاب ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر لعنت واجب قرار دی۔ کون کون سے انہوں نے کام کیے کہ انہوں نے عہد کو توڑا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور پھر کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے اس لیے ہم ہدایت کو قبول ہی نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ان کے دلوں پر غلاف نہیں چڑھایا، بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھ گیا۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ جو ہے مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر اس کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرے گناہ کے کرنے کی وجہ سے وہ نقطہ کیا ہو جاتا ہے؟ مزید کالا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس دل کے اوپر سیاہی جو چڑھ گئی تو وہ کیا چڑھ گیا؟ غلاف۔ اب یہ غلاف کس نے چڑھایا؟ اللہ نے چڑھایا۔ انسان نے خود اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے دل پر غلاف چڑھا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے کفر کی وجہ سے میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جب دل ہی کالا سیاہ ہو چکا ہے تو اب اس میں گنجائش ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مہر کیا لگا دی؟ اب اسٹیمپ لگا دی۔ یعنی جب خط مکمل ہو جاتا ہے اس کو لفافے میں ڈالنے کے بعد اس کو بند کر کے اس کے اوپر مہر لگ گئی، اب وہ کھل سکتا ہے نہیں۔ اسی طرح دل جب مکمل سیاہ ہو جائے تو اس کے اوپر اللہ اسٹیمپ کس چیز کی لگا دیتا ہے کہ اب یہ سیاہ دل صاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود کفر کیا اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر مہر لگا دی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بڑے بہتان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا معاملہ کیا۔ یعنی عیسیٰ کے معجزات دیکھنے کے باوجود ان بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ کی نبوت کا انکار کر دیا، اور حضرت مریم پر بہتان کون سا باندھا کہ نعوذ باللہ اس نے کیا کیا ہے؟ زنا کیا ہے، نہ اس کی شادی ہوئی ہے، پھر بچہ کیسا ہو گیا؟ تو اس نے کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک تو عیسیٰ پر ایمان نہ لائے اور دوسرا مریم پر بہتان باندھا، یہ بھی ان کا کفر تھا، اس کفر کی وجہ سے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب